Assalamu alaikum everyone and welcome to your next lecture of civics. आज हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या सूबाई खुद मुख्तारी के टॉपिक को कवर करना है और हम ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 1973 के आइन को नाफिज करके सूबाई खुद मुख्तारी को नाफिज किया गया है। एज़ यू नो अर्लियर और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट था वो उससे अलग हो गया, उससे सेपरेट होके एक अलग कंट्री बांग्लादेश की सूरत में बन गया। और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स थी, वो भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और उसमें से एक रीज़न ये भी थी कि जो बंगाल था, सूबा बंगाल या मशरक़ी पाकिस्तान, उसके अवाम और उसके सियासतदान मुसलसल एक मुतालबा करते आ रहे थे जो कि था सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा, यानी सूबों को उनके मामलात में खुद मुख्तारी दे दी जाए। और किसी हद तक उनका ये मुतालबा दुरुस्त भी था क्योंकि मगरबी पाकिस्तान के हालात मशरक़ी पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ थे और वहाँ पर यही जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं इतनी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी। और सेकेंडली रीज़न ये था कि वहाँ के हालात बहुत डिफरेंट थे, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, बहुत कंजस्टेड था मशरक़ी पाकिस्तान। उसके मुकाबले में मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे और बहुत बड़ा इलाका, और इन 4 सूबों की टोटल आबादी मिलकर भी मशरक़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर नहीं थी। तो इसलिए वो बार बार सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा करते थे ताकि वो अपने रिसोर्सेज़ को, अपने वसाइल को अपने हालात के मुताबिक यूज़ कर सकें। और जब हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सूबों को उनके बाज़ मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी जाए और वो मरकज़ के साथ मिलकर काम करें, मरकज़ के अंदर रहते हुए रियासत के साथ उनका जो इल्हाक है वो बरकरार रहे, रियासत के साथ उनका एक रिश्ता कायम रहे, लेकिन इख्तियारात की तकसीम इस तरह से हो कि सूबे जो उनके अपने मामलात हैं उसमें खुद मुख्तार हो जाए। तो यही मुतालबा था जो बार बार मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम करते आए थे। और 1973 का जब आइन नाफिज किया गया तो ये एक वफाकी आइन था। इससे पहले 1956 और 1962 के आइन भी वफाकी आइन ही थे। और वफाकी आइन वो होता है जिसमें आइन के तहत इख्तियारात को मरकज़ में और सूबों में तकसीम किया जाता है और आइन के तहत हुकूमत के इख्तियारात तकसीम होते हैं। और आइन में वाज़ेह तौर पर होता है कि किन मामलात में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात हैं, किन मामलात में सूबाई हुकूमत कानून साज़ी कर सकती है और कौन से मामलात दोनों के मुश्तरका आते हैं जिसको मुतसिला कहते हैं। तो 73 के आइन के मुताबिक ये पाकिस्तान को वफाकी बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदगी का एक हादसा हो चुका था, उस हादसे से एक लेसन गेन करते हुए इन्होंने ये तय किया कि अब सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा की जाए और जो सूबों का एक मुतालबा था देरीना, इसको पूरा किया जाए। इसलिए एक ऐसा आइन बनाया गया 1973 का जिसमें मरकज़ एक मज़बूत मरकज़ के तौर पर सामने आया, उसके पास मुनासिब इख्तियारात थे, लेकिन साथ साथ सूबों को भी काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी दे दी गई। और 56 और 62 के आइन के मुकाबले में 73 के आइन में सूबों को ज़्यादा दाखिली खुद मुख्तारी दी गई। तो ये सूबाई खुद मुख्तारी किस तरह से दी गई, उसके जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर सूबों को किस तरह से खुद मुख्तार बनाया गया, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वफाक की नौयत आती है कि वफाक किस नौयत का था। तो 1973 के आइन के मुताबिक वफाक पाकिस्तान का एक वफाक कायम किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके मुल्हिका इलाके शामिल थे। उसके साथ पाकिस्तान के तमाम सूबे इसके अंदर शामिल थे, पंजाब, सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं 2010 के बाद से, और सूबा बलूचिस्तान। और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबाइली इलाके, यानी जहाँ पर सूबाई जो किसी सूबे के हदूद में नहीं आते और जहाँ पर कबाइली निज़ाम चलता है और वो अपने शाही जरगे और शाही
جو بھی ان کے قبائلی نظام ہے اس کے قانون کے مطابق پاکستان کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تھا پاکستان کی جو وفاق کی نوعیت کہ پاکستان کا وفاق کس طرح سے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد قانون سازی کا جو لیجسلیشن تھی یا قانون سازی میں صوبوں کو کیا حصہ دیا گیا، تو قانون سازی کی امور کی 2 فہرست تھی۔ عام طور پر جو وفاقی ممالک ہوتے ہیں وہاں پر 3 ہوتی ہیں، درج ہوتا ہے کہ لسٹ اے میں صوبے قانون سازی مرکز قانون سازی کر سکتا ہے، لسٹ بی کے اوپر صوبے قانون سازی کر سکتے ہیں، اور لسٹ سی جس کو متصلہ امور کی فہرست بھی کہتے ہیں اس میں دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو جو 73 کا آئین تھا اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ قانون سازی میں دو فہرستیں ہوں گی۔ پہلی فہرست کے اندر مرکزی حکومت قانون سازی کر سکے گی، یعنی جو اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ ہے وہ فہرست نمبر 1 کے اوپر قانون سازی کرے گی جو مرکز کے انڈر آتے ہیں، جیسے دفاع، امور خارجہ، کرنسی، مرکزی قانون سازی جس کا تعلق پورے ملک سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا جو جس میں صوبے قانون سازی کر سکتے تھے وہ تھا، اور جو متصلہ امور تھے اس میں صوبے اور مرکز دونوں کر سکتے تھے، لیکن اگر دونوں کے قانون بنائے ہوئے قانون میں کوئی تضاد آ جائے تو مرکز کے بنائے ہوئے قانون کو برتری حاصل تھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اختیارات اور محکمے بچتے تھے وہ سب کے سب صوبوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کے وفاق کے اندر 2 فہرستیں ہیں، وفاقی اور متصلہ، یعنی وفاق کن محکموں کے اوپر کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے، کن امور کے اوپر وفاق اور صوبے دونوں کر سکتے ہیں، اور باقی ماندہ سب کے سب اختیارات صوبوں کو حاصل ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کا جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے اندر جس انتظامی جو نظام ہے وہ کس طرح سے بنایا گیا۔ انتظامیہ اس طرح سے بنائی گئی کہ مرکز کے اندر ایک انتظامیہ ہوگی جو پورے ملک کا انتظام سنبھالے گی مرکز کے اندر بیٹھ کر، اور اس کے علاوہ صوبوں کی اپنی اپنی انتظامیہ بھی ہوگی۔ مرکز کے اندر جو وفاقی انتظامیہ ہوگی وہ یعنی جو اسلام آباد میں قائم ہے وہاں پر ریاست کا سربراہ ہوگا جو کہ صدر ہوتا ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، یہ وفاقی انتظامیہ ہے۔ اور صوبوں کی انتظامیہ ہر صوبے کے اپنے اپنے گورنرز اور اپنے اپنے وزیر اعلیٰ اور اپنی اپنی صوبائی کابینہ ہوگی جو کہ ان کے مطابق کام کریں گی اور صوبوں کا انتظام سنبھالیں گی۔ ہر صوبے کے اندر جو گورنر ہے وہ اس کا تعلق مرکزی حکومت سے ہوتا ہے، مرکزی حکومت سے قائم کرتی ہے، اور وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے معاملات میں اپنی مرضی سے پالیسیاں بنا سکتی ہیں، اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ انتظامی امور میں وہ جس طرح چاہیں اپنے صوبے کا نظام چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو نظام کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدالتی ڈھانچہ آتا ہے، یعنی حکومت کے 3 شعبے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے قانون سازی، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ مرکز اور صوبے دونوں کر سکتے ہیں، صوبے اپنے معاملات میں، مرکز اپنے معاملات میں، اور متصلہ میں دونوں۔ اس کے بعد انتظامیہ ہے، یعنی وزیر اعظم، کابینہ اور صدر مرکزی سطح پر بھی ہیں، اور ہر صوبے میں صوبائی گورنر اور صوبائی وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا حکومت کا شعبہ آتا ہے عدلیہ۔ تو عدالتی ڈھانچہ کس طرح سے بنایا گیا کہ مرکز کے اندر سب سے بڑی عدالت، ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ قائم ہے، اور ہر صوبے کے اندر صوبے کی اپنی ہائی کورٹس قائم ہیں۔ اس کے علاوہ نچلی سطح پر ضلعی عدالتیں بھی قائم ہیں، اور عدلیہ کا یہ نظام ایک دوسرے سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، یعنی جس طرح صوبائی حکومتیں الگ ہو کر کام کرتی ہیں اس طرح سے عدلیہ کا نظام نہیں ہے، بلکہ جو بڑی عدالت ہے وہ اپنے سے چھوٹی عدالت کی نگرانی کرتی ہے، ایسے سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی اور ہائی کورٹس ضلعی عدالتوں کی۔ اس کے بعد آتے ہیں مالیاتی امور۔ ہر وفاق کے اندر جو فائنینشیل افیئرز ہوتے ہیں یا مالیاتی امور ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ملک کا جو حاصل ہونے والا آمدن ہے جو ٹیکسز سے حاصل ہوتی ہے اس کو کیسے صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک وفاقی سطح پر قومی مالیاتی کمیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی طے کیا گیا کہ مالیاتی امور میں صوبے بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں، وہ خود مختار ہیں، اور مرکزی حکومت جو ٹیکس اکٹھا کرے گی وہ صوبوں کو ان کی ضرورت کے مطابق قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ تیل، گیس اور بجلی، یہ تینوں ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں ریسورسز ہیں، ایسے ذریعے ہیں جن سے حکومت کو بہت بڑا فنڈ جو حکومت سے جنریٹ کرتی ہے، ان سے پیسہ حاصل کرتی ہے، تو اس کو متصلہ امور میں رکھا گیا ہے، یعنی دونوں اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اور قومی مالیاتی کمیشن کا کام ہے کہ وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان جتنے بھی مالیاتی امور ہیں ان کو طے کرتا ہے۔ تو مالیاتی امور کو اس طرح سے طے کیا گیا ہے کہ ہر صوبے کو اس کی ضرورت کے مطابق بھی ملتا ہے، اور ہر صوبہ اپنے صوبے کے اندر خود بھی ٹیکس لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبوں کی وفاق کے اندر انتظامی سطح پر ایک تو انتظامیہ ہوتی ہے جو سیاسی انتظامیہ ہے، جیسے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اور پارلیمنٹ کے ارکان، اور جو غیر سیاسی انتظامیہ ہوتی ہیں جو ان تمام افراد کو حکومت کی جو مدد کرتے ہیں، جس کو ہم انتظامی مشینری کہتے ہیں، جو غیر سیاسی ہوتے ہیں، اور یہ ایک مقابلے کا امتحان دے کر وہاں سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، جن کو سول سرونٹس کہتے ہیں، CSS کے ایگزامس دے کے جو آتے ہیں۔ تو ایک وفاقی سطح پر ایک سول سروس کا ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جو پبلک سروس کمیشن کے انڈر آتا ہے، اور ہر صوبے سے اس کے آبادی کے تناسب سے اس کے اندر افسران لیے جاتے ہیں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس صوبے کا مقابلہ اس صوبے کے افراد کے درمیان ہی ہو، جیسے کہ پنجاب ایجوکیشن میں باقی صوبوں سے کافی آگے ہے، تو بلوچستان کافی پیچھے ہے پنجاب سے، تو بلوچستان کا جو آبادی کا کوٹا ہے اس کے اوپر صرف بلوچستان کے ممبران کا وہیں پر مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے سلیکٹ ہو کر وہ افراد مرکزی پبلک سروس کمیشن کے اندر آتے ہیں۔ تو اس طرح صوبوں کا ایک کوٹا خاص مقرر کیا گیا ہے تاکہ وفاقی سول سروس میں یا مرکزی جو غیر سیاسی انتظامیہ ہے اس کے اندر صحیح طرح سے ریپریزنٹیشن یا نمائندگی ممکن ہو سکے ہر صوبے کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آئین کے تحت بہت سے ادارے قائم کیے گئے ہیں جو کہ آئینی لحاظ سے قائم ہیں، جس میں کہ اسلامی نظریاتی کونسل آتی ہے، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، آڈیٹر جنرل، ایڈیٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، کافی سارے ادارے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی صوبوں کو مکمل نمائندگی دی گئی ہے، اور نمائندگی کا ایک خاص اصول بنائے گئے ہیں جس میں صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی ہے تاکہ کسی صوبے کو کسی بھی جگہ پر احساس محرومی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آئینی اداروں کے علاوہ جو سیاسی عہدے ہیں وہاں پر بھی یہ کوشش کی جاتی ہے، جیسے آپ نے صدر کے انتخاب میں پڑھا تھا کہ صدر کے انتخاب میں ایسا نہیں ہے کہ ہر صوبہ اپنی ووٹ کو خود ہی کاؤنٹ کر کے پھر، یعنی ہر صوبے سے اس کی آبادی کے تناسب سے، کیونکہ ہر صوبے کی نشستیں مختلف ہیں صوبائی اسمبلیوں کی، تو ہر صوبے کا ووٹس کو کسی صدارتی امیدوار کے حق میں ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، کیونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو ہر دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صدر کا تعلق پنجاب سے ہو، تو اس لیے ایسا کیا گیا کہ ایک خاص فارمولہ بنایا گیا، جو فارمولہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ obtained vote from the assembly divided by total votes of same assembly multiply by votes of smallest assembly۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت ایک کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کوٹے کے ذریعے پھر ان کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ووٹوں کو پلس کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایسا صدر آ سکے جو پوری قوم کا نمائندہ ہو اور ہر دفعہ کسی ایک صوبے سے صدر نہ آئے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے چیئرمین، قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، مشترکہ مفاداتی کونسل وغیرہ اور صدر، وزیر اعظم، یعنی ہر ایک کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ تمام صوبوں کی اس کے اندر ایک متناسب نمائندگی ہو تاکہ کوئی ایک صوبہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ اس کے علاوہ صوبوں کو مزید خود مختاری دینے کے لیے 1973 کے آئین کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ 5 سال بعد تعلیم، صحت، زراعت، عدلیہ، ضابطہ دیوانی یعنی دیوانی قوانین، سول جو لاء ہے وہ، ضابطہ فوجداری یعنی کرمنل لاء، اور ثالثی کے قوانین میں وفاق کا دائرہ اختیار ختم ہو جائے گا، اور اب یہ دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے کووڈ-19 کے ایشو میں دیکھا ہوگا کہ جن صوبوں میں PTI کی گورنمنٹ تھی وہاں پالیسی الگ تھی، اور سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہاں پر ان کی اپنی پالیسیز تھی، انہوں نے لاک ڈاؤن بھی پہلے کیا، اور ڈفرینٹ ان کی اپنی کافی اسٹریٹجیز آپ نے دیکھا ہوگا،
ٹی وی پہ بار بار دیکھا ہوگا، گورنمنٹ میں اور ان کے درمیان کافی ٹسل بھی چلتی رہی، لیکن ان کی اپنی ایک الگ سیپریٹ پالیسیز تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ صوبے جتنے بھی ہیں وہ صحت کے معاملے میں خود مختار ہیں، تو صوبے اپنی مرضی سے صحت کے جو بھی معاملات ہیں ان کو، صحت کا شعبہ ہر صوبے کا اپنا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے سلسلے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ مختلف ہے۔ ایون چھٹی کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ فیڈرل میں سیٹرڈے آف ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں سیٹرڈے آن ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ تعلیم کے شعبہ یا صحت کا شعبہ یہ صوبوں کے پاس ہے، وہ اس میں اپنی مرضی سے اب قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو خود مختاری کی جو تجاویز تھیں جو 73 کے آئین میں دی گئی تھیں، اب وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا صوبائی خود مختاری کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے کہ صوبوں کو کس طرح سے 1973 کے آئین کے مطابق اتنی اٹانومی دے دی گئی ہے کہ اب وہ باوقار طریقے سے اپنی خود مختاری کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں، اور مرکز بھی ایک کمزور مرکز کے طور پہ سامنے نہیں آتا۔